अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों। नदीम निज़ामी आज आपके लिए एक बहुत ही उम्दा, मयारी, दिलचस्प और मालूमाती डॉक्यूमेंट्री लेकर हाजिर हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि मेरी ये काविश आपको बहुत पसंद आएगी और आप मेरे यूट्यूब चैनल निज़ामी मीडिया नेटवर्क को फ़ौरन सब्सक्राइब करेंगे ताकि मेरी आइंदा आने वाली तमाम डॉक्यूमेंट्री आप तक फ़ौरन पहुंच जाए। और हाँ, मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स को, मेरी तमाम वीडियोस को आप अपने अहबाब को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस उम्दा वीडियोस को देख सकें। दोस्तों, आज की मेरी डॉक्यूमेंट्री, आज की मेरी वीडियो पाकिस्तान के दिल और बागों के शहर लाहौर से मुतालिक है और लाहौर में भी अंदरूनी लाहौर। तो चलिए चलते हैं लाहौर की सैर को। कराची से लाहौर तक का हमारा सफ़र, जिसमें खालिद वहीद हमारे साथ हैं। तो ये अब हम लाहौर पहुंच चुके हैं। जी कहते ने लाहौर है, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। वो गल सही है। लाहौर की माल के उत्ते चल जाओ, उतों निकलो जनाब लक्ष्मी पहुंच जाओ तुसी, फिर जनाब रेलवे रोड चले जाओ, उन्होंने खाबे लाहौर दे। मैं कह रहा कि मजे मजे सरमे की लाइना ते जनाब की कुछ नहीं है लाहौर ते जनाब गार्डन जरा लारेंस गार्डन कहलांदा सी कदी, उत्थे चले जाओ ते जनाब मौजी मौजा है। लाहौर ने जिन्हें तकिया वो ने जनाब कुछ भी नहीं तकिया। लाहौर में मौजूद है और अभी लाहौर के उस कदीम अर्बनाइज सिविलाइज हाईवे पे है जो फर्स्ट फॉर उसको टोल देना पड़ता है। उसके चार्जेस भी हैं कि हर शहरी वहाँ पे ना गाड़ी चला पाए, और एक मतलब वहाँ पे चढ़ गए तो आपको अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करनी पड़ेगी, वरना फिर आपको चालान का भी सामना करना पड़ सकता है। In 400 meters, keep right at the fork to continue towards. और जनाब अब हम अंदरूनी लाहौर पहुंच चुके हैं। मुझे ये शहर बहुत महबूब है और शायद ही कोई ऐसा साल गुजरा हो जब मैंने इस शहर की खाक ना छानी हो। लाहौर एक गुंजान आबाद शहर, सूबे पंजाब का दारुल हुकूमत और दरियाए रावी किनारे वाक़ा है। लाहौर आबादी और रकबे के लिहाज से कराची के बाद सबसे बड़ा शहर है। लाहौर एक तारीखी शहर है। कदीम ज़माने में इस शहर में दाखिले के लिए मुख्तलिफ सिमतों से तकरीबन 13 दरवाजे बनाए गए, जिनके नाम दिल्ली गेट, होली गेट, मोती गेट, बाडी गेट, कश्मीरी गेट, लाहौरी गेट, टैक्साली गेट और दूसरे गेट। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ आपके साथ दिल्ली गेट के साथ। चलिए इसके अंदर चलती है, देखते हैं और क्या अट्रैक्शन। दिल्ली दरवाजे के अंदर दाखिल हों तो फ़ौरन ही बाएं जानिब शाही हमाम है और दाएं जानिब सबील वाली गली। थोड़ा आगे बढ़ें तो गली सुरजन सिंह है और कुछ और आगे बढ़ने के बाद बाएं जानिब मस्जिद वज़ीर खान। यह है पुराना या अंदरूनी लाहौर आपकी नज़रों के सामने, जिसमें आपको शहर के चारों जानिब फसील और शहर में दाखिले के लिए 13 दरवाजे नज़र आ रहे हैं। दिल्ली गेट शहर के मशरिक़ की जानिब वाक़ा है। इसके साथ है अकबरी गेट, ये मोची गेट, फिर शालमी गेट, लोहारी गेट, मोरी गेट, भाटी गेट, टैक्साली गेट, रोशनाई गेट, मस्ती गेट, कश्मीरी गेट, शेरावाला गेट या खिजरी गेट और जक्की गेट। आइए अब इसी तरतीब से इन तारीख़ी दरवाज़ों की जानिब चलते हैं, जहां आपको इनसे मुतालिक चंद अहम मालूमात भी फराहम की जाएंगी। दिल्ली दरवाज़ा 1584 से 1598 ईस्वी के दौरान, यानी 14 सालों की मुद्दत में जब अकबर ने लाहौर का अपना दारुल खलाफा बनाया तो मशरिक़ की तरफ शहर को वसत देते हुए एक नई दीवार और शहर के दरवाजे असर नौ तामीर किए। मुग़ल बादशाह अपने उमरा के साथ अक्सर इसी रास्ते से शाही किला जाते। इसी निस्बत से दिल्ली दरवाजे से शाही किला के रास्ते को शाही गुज़रगाह कहा गया है। अहद अकबरी में तामीर करदा ये दरवाज़ा अंग्रेज़ दौर में नहायत बोसीदा और ज़मीन दोज़ हो चुका था, लिहाजा अंग्रेज़ी दौर में इस दरवाज़े की इमारत को गिरा कर 1820 ईस्वी की दहाई में, यानी तकरीबन 225 साल बाद असर नौ तामीर किया गया। दिल्ली दरवाजे की 2 मंजिला इमारत पुरानी छोटी ईंट से तामीर की गई है। ऊपरी मंजिल में एक तरफ मकान
नशिस्तों कचहरी साहबान, ऑनरी मजिस्ट्रेट और दूसरी तरफ म्यूनसिपल कमेटी के मेंबरान के इजलास होते थे। जदीद तामीर के बाद नीचे के 2 तरफा मकानात में पुलिस एहलकार रहते थे, जबकि अब अगर आपका वहां जाना हो तो आपको निचले हिस्से के एक जानिब महकमा सयाहत का दफ्तर, जो बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, मिलेगा, जहां शहर से मुताल्लिक़ मालूमात, शहर के नक्शे और बहुत सी खूबसूरत अशिया आपको नजर आएंगी। यहाँ आपकी रहनुमाई के लिए टूरिस्ट गाइड भी मौजूद हैं। इमारत के निचले हिस्से के दूसरी जानिब दस्तकारी से मुताल्लिक़ अशिया की एक दुकान आपको मिलेगी, जहाँ से आप अपनी मनपसंद अशिया मुनासिब कीमत पर ख़रीद सकते हैं। खुशाइन बात यह है कि इस इमारत के बालाई हिस्से में अब एक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मौजूद है। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही बाएं जानिब मुग़ल दौर का तामीर शुदा शाही हमाम मौजूद है, जिससे मुतालिक एक जामा और एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपके सामने जो ये 4 दीवारी है, ये इसी हमाम की है। शाही हमाम, जिसे वज़ीर खान हमाम भी कहा जाता है, एक तुर्की तर्ज का हमाम है, जिसे अलमुद्दीन अंसारी, जो आम तौर से वज़ीर खान के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने 1635 ईस्वी में तामीर करवाया। जी बेटे, क्या नाम आपका? ताहा। आप कौन है भाई? मैं कहाँ से आए हैं आप? गोवाल मंडी। गोवाल मंडी से आए? हाँ जी। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ हम विजिट के लिए आए हैं। ये गली सुनजार सिंह देखिए आप, सबील वाली गली देख रहे हैं। अच्छा, पहली मतलब आए हैं? हाँ जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत चलिए मजा आगे आया। चलें? हाँ जी आगे। चलिए। इस गली से मुतालिक भी तफसीली मालूमात इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में ज़रूर आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होऊंगा। अभी जो मैं मौजूद हूँ जिस जगह पे, ये है गली सुरजन सिंह के नाम से। अंग्रेज़ों के दौर में सुरजन सिंह यहाँ रहते थे और उनके नाम पे ही जो है ये सुरजन सिंह गली नाम दिया गया था इसको, और इसको सजा के रखा गया है और डेकोरेट कर दिया गया है, और लोग यहाँ पे आते हैं और बड़ी खूबसूरत है और मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आप देखें अगर तो उस्मान की बैठक के नाम से है, ये बेसिक चाय खाना है और लोग चाय कॉफ़ी और रिफ़्रेशमेंट के लिए यहाँ पे बैठते हैं। एक कॉफ़ी शॉप कह लीजिए, और वो कोई बहुत पुराना नाम नहीं है। उस्मान की बैठक जो बेसिकली ये नया नाम है इन्होंने अब बनाया है, वो किसी नौजवान लड़के का है जो के साथ मौजूद भी होते हैं अंदर। और उसके अलावा ये कि चीज़ों को मेंटेन किया गया है, सफाई सुथराई, लोग आते हैं यहाँ पे, घूमते हैं, फिरते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, और खूबसूरती है इसकी मेंटेन किया गया है। और इसके साथ ये एक लिंक गली कह लीजिए, एक पतली गली है जो इसमें से कहते ही है कि लोग आमतौर से कि सिर्फ एक वक्त में एक शख्स ही गुजर सकता है, तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो बहरहाल यहाँ के मैं आया था तो मैं सोचा कि यहाँ को भी मैं आपको कैप्चर कर लूँ, इस जगह को भी आपके लिए। ये पतली सी गली कौन सी है भाई? ये गली सुरजान सिंह की सबसे पतली गली है। यहाँ पे एक टाइम पे एक इंसान जा सकते हैं। नहीं यार, ऐसे मेरे जैसे तो 4-5 चले जाएंगे। आपके जैसे 4-5 चले और जाएंगे, तुम्हारे जैसे 6-7 जा सकते हैं। हमारे जैसे जा सकते हैं, पर यहाँ जाता है एक टाइम पे एक आदमी गुजर सकता है। तो खास चीज़ होगी, वाकई बहुत पतली सी गली है। ठीक यूँ तो वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी लाहौर ने गली सुरजन सिंह पर खुसूसी तवज्जो देकर इसे प्रिजर्व किया है और बड़ी खूबसूरती से इसे सजाकर लोगों की तवज्जो और सयाहों की दिलचस्पी की वजह बनाया है, जिसकी तफसीलात मैं आइंदा आने वाली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा। इस वक्त कम अज़ कम इस गली की एक शाख यानी यहाँ पर मौजूद कूचे चिराग गरा से मुताल्लिक़ ज़रूर बताना चाहूँगा। कूचा यानी तंग गली या रास्ता। कदीम ज़मानों में इस कदर तंग रास्ते बनाने का एक मकसद ये भी हुआ करता था कि दुश्मन के हमले की सूरत में उसे मुश्किलात का सामना हो। कूचे चिराग गरा के नाम से मंसूब एक गली यहाँ मौजूद है, जिसे बाद में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने तब्दील करके कूचे गुबारचा के नाम से मशहूर किया। मुमताज़ मज़ाह निगार मुश्ताक अहमद यूसफ़ी के बकौल लाहौर की बाज़ गलियाँ इतनी तंग हैं कि अगर एक तरफ से एक औरत आ रही हो
اور دوسری طرف سے مرد، تو درمیان میں صرف نکاح کی گنجائش بچتی ہے۔ یوسفی صاحب کا اتنا کہنا ہی تھا کہ کوچہ چراغ گراں یا کوچہ غبارچاں نکاح والی گلی کے نام سے مشہور ہو گئی۔ سلطنت مغلیہ کے عہد شاہ جہانی میں لاہور شہر کے گورنر نواب وزیر خان کے نام سے منسوب مسجد وزیر خان نقش و نگار میں کاریگری کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دل تو بہت چاہتا تھا کہ آپ کو اس کے اندرونی مناظر تفصیل سے دکھاؤں، مگر وقت کی قلت ہے۔ دسمبر 1641 عیسوی کو 7 سال کی مدت میں پائے تکمیل کو پہنچنے والی مسجد وزیر خان، جو بادشاہی مسجد کی تعمیر سے 32 سال قبل تکمیل کو پہنچی، جلد آپ کو یہاں لے کر آؤں گا۔ اکبری دروازہ شہر کے مشرق میں واقع ہے۔ برطانوی دور میں تباہ ہوا، قیام پاکستان کے بعد اکبری دروازے کو گرا کر راستہ کھلا کر دیا گیا۔ جیسے کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں نیم پلیٹ یا نشان ہے اکبری دروازے کا جو اس جانب تھا، یہ اکبر بادشاہ نے یہ بنایا تھا دروازہ، چونکہ یہاں پہ اناج کی منڈی تھی، یہ بازار تھا، اور آج بھی اس وقت بھی یہاں پہ اناج کی مارکیٹ ہے، بازار ہے، منڈی ہے، اور اسی نام سے اکبر کے دور سے ہی اس کا نام اکبری دروازہ۔ اس وقت میں موجود ہوں موچی دروازے کے اوپر، جس کو اصل میں یہ مورچی دروازہ تھا، کیونکہ مورچیاں تھیں یہاں پر بہت ساری، جو بعد میں بگڑ کر کے موچی دروازہ بن گیا۔ بیسیکلی یہاں پہ پہلے پتنگوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی، مارکیٹ تھی، اور اب نہیں ہے، چونکہ پابندی وغیرہ ہے، تو یہاں پہ زیادہ کھلونوں اور آتش بازی کی جو ہے مارکیٹ ہے اور تک دکانیں پہ موجود ہیں یہاں پہ۔ دوسری روایت کے مطابق شہنشاہ اکبر کے عہد میں اس کا ملازم موتی رام جمعدار تمام عمر اس دروازے کی حفاظت پر مامور رہا۔ جب بیرونی حملہ آوروں نے لاہور پر حملہ کیا تو اس نے بہترین حکمت عملی سے شہر کی حفاظت کی۔ اسی کے نام سے دروازہ موتی دروازہ کے نام سے مشہور ہوا، جو بعد میں موچی دروازہ کہلایا۔ اس وقت تلاش میں ہوں حویلی واجد علی شاہ کے۔ اس درمیان میں مجھے یہ بہت خستہ حال ایک عمارت مل گئی، جو تقریباً چھت تو اس کی ختم ہو چکی ہے، اور یہ دیکھیں اگر میں مجھے دکھا سکیں آپ اگر، تو یہ کھڑکیاں اور اس کے علاوہ اوپر دیکھیں وہ دروازے اور ساری سب چیزیں ہیں وہ تقریباً مفتوش ہو چکی ہیں اور کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ اور تو مجھے جب معلوم ہوا کہ یہاں پہ واجد علی شاہ صاحب کی حویلی ہے، جو کہ بہت اس کی پرانی تاریخ ہے، آئی بلیو کہ یہی والا ہے، آئی تھنک سو، جو مجھے بتایا گیا تھا۔ یہ اگر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ آگے جا کر کے دیکھ لیجیے۔ شاہ عالم دروازہ جس علاقے میں واقع ہے وہ تاریخی لحاظ سے بہت اہم ہے، اور یہاں کئی یادگاریں، حویلیاں اور قدیم بازار موجود ہیں۔ لاہور کی قدیم شاہ عالم مارکیٹ اسی جگہ واقع ہے۔ شاہ عالمی گیٹ شہنشاہ بہادر شاہ کے نام پر رکھا گیا۔ آزادی کی تحریک کے دوران اس گیٹ کو جلا دیا گیا اور اب اس کا نام ہی باقی ہے، جبکہ ایک روایت کے مطابق یہ دروازہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے اور جانشین محمد معظم شاہ کے نام سے موسوم ہے، جس کی وفات لاہور میں ہوئی تھی۔ قبل ازیں اس دروازے کو کسی اور نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق اس دروازے کا پرانا نام بھیر والا دروازہ تھا۔ شاہ عالم دروازے کے نزدیک مسجد شب بھر ہے، جس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور اس سے متعلق ایک تفصیلی ڈاکیومنٹری میں پہلے ہی ریکارڈ کرا چکا ہوں۔ لوہاری دروازے کا اصل نام لاہوری دروازہ ہے، جو شہر لاہور کے نام سے منسوب ہے۔ 1864 عیسوی میں اس دروازے کی تعمیر نو ہوئی اور یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ روایت ہے کہ محمود غزنوی کے دور میں راجہ جے پال چند ماہ تک یہاں محصور رہ کر لڑتا رہا۔ اس کے فرار ہونے کے بعد سلطان محمود نے لاہور شہر کو آگ لگا دی۔ جب اس کے جانشین ایاز نے لاہور کو دوبارہ تعمیر کیا تو سب سے پہلے یہی دروازہ تعمیر کروایا، اور یہیں لاہور منڈی واقع ہے۔ ایاز نے محمود کے ہی حکم پر لاہور کی تعمیر نو کی، جو ایک رات میں مکمل ہوئی۔ چوک جھنڈا سے لوہاری بازار دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ سید میٹھا بازار جو قلعے کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا رنگ محل کی طرف نکلتا ہے، جہاں سلطان محمود غزنوی کے محبوب غلام اور مشیر ابو النجم ایاز کا مزار ہے۔ ایاز کا ذکر ہے تو آج میں موجود ہوں ایاز کے مزار کے طرف۔
برصغیر کا پہلا مسلمان حکمران قطب الدین ایبک بھی لاہوری دروازے کے قریب ہی محو خاک ہے۔ 1799 عیسوی کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوجیں بھی اسی دروازے سے لاہور میں داخل ہوئیں اور لاہور پر قبضہ کر لیا۔ یہاں آپ کو شیخ چٹخارہ ہاؤس، حاجی صاحب نہاری والے کے علاوہ بہت کچھ کھانے کو ملے گا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ لاہور میں داخلے کے لیے 12 دروازے اور ایک 13واں جو تھا وہ موری تھا۔ تو موری کا مطلب ہے ایک جہاں سے کچرا باہر پھینکا جائے۔ جب ہم بات کرتے ہیں تاریخ کی تو محمود غزنوی کے دور میں محمود غزنوی لاہور میں اس راستے سے داخل ہوا تھا اور یہاں پہ دیوار تھی، اس نے وہاں ایک شگاف بنایا، ایک سوراخ بنایا اور وہاں سے وہ اس کی فوج جو ہے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ یہ مغلیہ دور کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مغلیہ دور کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ ایک چھوٹا دروازہ بنایا گیا اور اس کو موری دروازے کا نام دیا گیا، اور اس کے اندر ایسا کوئی خاص چیزیں تو میری نالج میں نہیں ہے جو اندر وہ بازار ہے، اور وہ دروازہ جو ہے اس کے نشانات یہ ختم ہو چکے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ محمود غزنوی اسی راستے سے اندر داخل ہوا تھا، تو اس نے جب اس کی فوج اندر گئی ہے اور راجہ جے پال کو شکست ہوئی تو راجہ جے پال نے دل برداشتہ ہو کر اس مقام پر خودکشی کر لی تھی۔ یہ ایک تاریخ کی باتیں ہیں، اور کہاں تک اس کی حقیقت ہے اور یہ تو بہت بہتر بتا سکتے ہیں تاریخ دان۔ ہم نے تو یہ کچھ پڑھا ہے اور جانا ہے لوگوں سے، تو یہ راستہ تھا ہمارا۔ محمود غزنوی کے دور میں تعمیر شدہ یہ دروازہ جسے آپ ہاٹی گیٹ کہتے ہیں، بیسیکلی یہ جو ہے وہ بھٹی قوم جو تھی یہاں آباد تھی ان کے مناسبت سے، ان کی وجہ سے اس کا نام بھٹی گیٹ تھا، جو بعد میں بھاٹی گیٹ بن گیا۔ اور ہم اگر آج کل اس دور میں جب دیکھتے ہیں تو لوگ اس کو پنجابی زبان میں اس کو عام طور پھاٹی گیٹ کہتے ہیں، تو ہم ایسے آئیں گے پھاٹی گیٹ۔ اس سلسلے میں روایت یہ ہے کہ محمود غزنوی نے راجہ جے پال کو شکست دی اور اس کے بعد ملک ایاز کے زمانے میں یہاں بھٹ قبیلے کے لوگوں کی رہائش اختیار کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی گئی اور انہوں نے صدیوں اس دروازے کے اندر قیام کیا۔ اسی مناسبت سے اس دروازے کا نام بھاٹی دروازہ مشہور ہو گیا۔ یہ دروازہ شہر کی دیوار کے مغربی سمت میں واقع ہے۔ یہ علاقہ پہلوانوں کی وجہ سے بھی معروف ہے، جہاں ان لوگوں نے یہاں سے نکل کر برصغیر میں کافی دھوم مچائی۔ بازار حکیمہ جیسی مارکیٹ بھی اسی دروازے کے ساتھ موجود ہے جو حکیموں کے لیے مخصوص ہے۔ لاہور کی فلم انڈسٹری کی بنیاد بھی بھاٹی گیٹ کے اندر ہی رکھی گئی۔ فن تعمیر کے حوالے سے بھاٹی دروازہ شیرا والا اور کشمیر دروازے جیسے ہیں۔ بھاٹی دروازہ کبھی علم و ادب کی بڑی ہستیوں کا گہوارہ رہا تھا۔ منشی محبوب عالم نے یہیں سے پیسہ اخبار نکالا تھا۔ سر عبد القادر نے اپنا مشہور رسالہ مخزن بھاٹی دروازے میں اپنے قیام کے دوران نکالنا شروع کیا۔ اردو ڈرامے میں نامور شخصیت ڈرامہ نگار آغا حشر کا مسکن بھی بھاٹی گیٹ تھا۔ بھاٹی گیٹ کے محلہ جلوٹیا میں علامہ اقبال کی رہائش تھی۔ وہ دوران گریجویشن یہیں قیام پذیر رہے۔ میرے عقب میں بھاٹی دروازہ ہے اور اگر آپ اندر آئے تو جو اس پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس وقت، یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال یہاں پہ 4 سال رہے تھے جب وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر تھے، اور یہاں پہ وہ کرائے پر تھے، اور یہ پوری ایک مارکیٹ ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کچھ پہ وہ ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا یہاں پہ مجھے چیزیں پتہ چلتی ہیں، وہ آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو شیئر کرتا ہوں۔ چونکہ علامہ محمد اقبال زمانہ طالب علمی میں تقریباً 4 سال اس مکان میں رہے، اب اس کے مالکان دوسرے لوگ ہیں۔ اب یہاں ایک میوزیکل بینڈ ہیرو بینڈ کے نام سے موجود ہے، تو ہم یہاں پہنچے، ہم نے سوچا کہ آپ کو اندر سے یہاں لے چلتے ہیں۔ جان عباس صاحب نے ہمیں یہاں پہ ویلکم کیا اور ہمیں یہاں سے متعلق باتیں بتائیں۔ موجود ہوں لاہور میں، بھاٹی دروازے کے اندر آ گیا تھا، اور وہاں سے آنے کے بعد میں نے دیکھا یہاں پہ علامہ اقبال کا نام لکھا ہوا تھا۔ کہتے ہی ہیں جب معلوم ہوا کہ یہاں پہ علامہ اقبال 4 سال تک یہاں پہ رہے تھے۔ بقیہ تفصیل میں ان سے پوچھتا ہوں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ علامہ صاحب آپ مجھ سے بہتر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ مقیم رہے ہیں وہ جی، اور یہاں پہ وہ کافی ساری جگہ یہاں پہ اندرون میں جہاں پہ وہ رکے ہیں، لیکن اچھا، یہاں پہ انہوں نے 4 سال آئی تھنک سو قیام کیے ہیں یہاں پہ۔ جی جی۔ تو اس کے بعد یہ میرے بابا کے نام یہ ملکیت ہے، یعنی کہ وہ یہاں پہ رینٹ پہ رہے ہیں، ان کی اپنی ملکیت نہیں ہے۔ چونکہ کافی سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے، غلط فہمی ہے کہ یہ ان کی اپنی ملکیت ہے، لیکن وہ یہاں پہ رینٹ پہ رہے ہیں۔
کہ یہاں پہ نا ہمارے گھر کے سامنے نا تو مقام پہ ایک ہیں حلوائی تھے، وہ جمہیر سویٹ کے نام کی ان کی دکان ابھی بھی سامنے موجود ہے. اچھا. تو وہ بتاتے تھے کہ وہ جب علامہ صاحب کے پاس آتے تو وہ نا ہوکا پیتے تھے بنا کے. بالکل ایسے. تو وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ نا جب میں آتا تھا تو بابا نے ان سے کوشچن یہ نا کہ آپ ان کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ کیا آپ نے دیکھا. انہوں نے بتایا کہ یہاں پہ پیپر پڑے ہوتے تھے، وہ پیپر پہ پتہ نہیں کچھ لکھتے تھے اور پیپر رکھ دیتے تھے. یہاں پہ پیپر ہی پیپر ہوتے تھے اور بس وہ یعنی کہ زیادہ ان کے ساتھ گفتگو نہیں ہوتی تھی، صرف وہ ہوکا پیتے تھے بس. وہ یعنی کہ ان سے صاحب کو اندازہ بھی نہیں ہو کہ اتنی بڑی شخصیت ہے. اتنی بڑی شخصیت ہے. ایگزیکٹلی وہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ لکھ رہے ہیں. بالکل. یعنی انہیں یہ معلوم تھا کہ علامہ صاحب ہے اور پتہ نہیں یہ کیا لکھ رہے ہیں، کچھ لکھ کے پیپر رکھ دیتے تھے. یعنی انہیں زیادہ انہوں نے انویسٹیگیشن کی، نہ پوچھا نہ انہوں نے بتایا. لیکن ان کے ساتھ کافی وقت تک ان کا ان کے ٹائم یہاں پہ اسپینڈ ہوا، جو یہاں پہ کھانا وغیرہ کھاتے رہے. یعنی کافی کہہ رہے ہیں ہمارا اس کا مطلب علامہ صاحب یہاں رہے تو وہ اس وقت اکیلے ہی رہا کرتے. ہاں جی بالکل، یہاں پہ اکیلے تھے. ٹھیک. پھر وہ علامہ صاحب چلے گئے، ان کے کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ہم یہاں پہ آئے. تو پھر وہ اسی وقت میں ہم نے جو نا یہ جگہ پرچیز بابا نے کر لی. اچھا. تو یہ اس میں تھوڑا سا یہ دکھا دیں ان کو اگر آپ. کیا ہے اس کے کتنے کمرے ہیں اس کے اندر؟ یہ 2 کمرے ہیں. اس کے 2 ہی کمرے ہیں. اچھا صحیح. تو یہ ہو گیا، یہ برابر کمرہ ہے. میں اس میں جاتا ہوں، جا سکتا ہوں بھائی؟ جی. یہ ایک کمرہ یہ اس وقت بینڈ باجے کا سلسلہ یہاں پہ ہے میرا خیال میں. آپ لوگوں کا کیا کیا کام ہوتا ہے یہاں پہ؟ کچھ میرے خیال ہے تقریبات میں آپ لوگوں کے فنکشن وغیرہ میں آپ لوگوں کا ہوتا ہوگا. اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے؟ یہی کام ہے آپ کا. چلیں بہت شکریہ بھائی. یہ بھاٹی دروازے کے ساتھ ہی یہ مختلف کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں. آج ہم آپ کو دال چاول کھلائیں گے. چھولے والے چاول ہیں، انڈا ٹکی ہے، نان ٹکی ہے. چلیں آپ کا کھانا جب ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہو جائے گا آج کا ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے چلے بیٹھتے ہیں. نکالیے آپ. ٹکسالی دروازہ مغل دور حکومت میں تعمیر کیا گیا. اس دروازے کا نام عہد شاہ جہانی میں ٹکسالی دروازہ موسوم ہونا شروع ہوا. اس کے نام کی وجہ تسمیہ سے متعلق مختلف روایات منقول ہیں. ٹکسال کے اردو معنی روپیہ پیسہ بنانے کا کارخانہ یا دارالضرب ہیں. اس دور میں یہاں ایک ٹکسال خانہ بہت ہی مضبوط اور پختہ مکان میں تعمیر کروایا گیا. اسی مناسبت سے اس کا نام ٹکسالی دروازہ پڑ گیا. ایک اور روایت کے مطابق اس وقت کی مقامی اور درباری زبان میں اس جگہ کو دارالضرب بھی کہا جاتا تھا، یعنی وہ جگہ جہاں سرکاری سکے ڈھالے اور بنائے جائیں. سید محمد لطیف نے ٹکسالی دروازے کے متعلق 2 روایات درج کی ہیں. ایک یہ کہ اس دروازے کا رخ ٹیکسلا کی جانب ہے. دوسرے یہ کہ اس کا نام ٹکاس سے اخذ کیا گیا ہے، جو ایک دور میں پنجاب کے بلا شرکت غیر حکمران تھے اور اب کافی تعداد میں جہلم اور راوی کے درمیان پہاڑوں میں موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ٹیکسلا کے قدیم باشندے ہیں. موجودہ دور میں نہ تو ٹیکسال ہے اور نہ دروازہ، مگر یہ نام زندہ ہے. لیکن مغل دور کی یادگار یہ شاہ جہانی مسجد، پنجابی زبان کے مشہور شاعر استاد دامن کا گھر، ملکہ ترنم نور جہاں کا وہ گھر جہاں وہ قیام پاکستان سے قبل رہائش پذیر رہی، موجود ہے. اور یہ خصہ مارکیٹ بھی یہی ہے. عموماً سیاح اس علاقے میں جانے سے گریز کرتے ہیں. اس کی وجہ ٹکسالی کا بازار حسن سے قرب ہے. حالانکہ بازار حسن کا حسن تو دہائیوں قبل مان پڑ چکا ہے، مگر ضرب المثل ہے کہ بد اچھا بدنام برا. کسی زمانے کی مشہور ہیرا منڈی تاریخ کا سیاح باب ہے. ہیرا منڈی جو کسی زمانے میں طوائفوں کی رہائش ہوا کرتی تھی، شاہی محلہ کے نام سے بھی مشہور تھی اور رقص، موسیقی و تہذیب کا مرکز ہوا کرتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ یہ جگہ جسم فروشی کے لیے جانا جانے لگا. اس علاقے کی تاریخ 450 سال پرانی ہے. اس علاقے کے پس منظر میں ہدایت کار سنجے لیلا بھنسالی نے بالی ووڈ فلم ہیرا منڈی بنائی ہے. ویب سیریز ہیرا منڈی پر پاکستانیوں کے اعتراضات ہیں. میں اپنی تحقیق کے بعد ہی اس پروجیکٹ اور اس پر ہونے والے اعتراضات پر مبنی اپنی ڈاکیومنٹری آپ کے سامنے لا سکوں گا. ٹکسالی مختلف شعبوں میں کمال حاصل کرنے والے ستاروں کی رہائش گاہ بھی رہا ہے، جن میں الطاف حسین حالی، مولانا عبد القادر آزاد، سابق کرکٹر نذر محمد اور مدثر نذر، سر گنگا رام، کئی فلمی اداکارائیں، ملکہ ترنم نور جہاں شامل ہیں. یہ ہے مشہور زمانہ پھجے کے پائے.
اور اگر میں اپنا پورا 180 ڈگری لیتا ہوں تو یہاں پر جو ہے وہ روشنائی دروازہ ہے جو داخلی دروازہ ہے شاہی مسجد اور لاہور قلعہ کی طرف. لاہور میں روشنائی دروازہ اس طرف ہے اور یہاں سے ہم داخل ہوئے ہیں. یہ روشنائی دروازہ ہے اور جب ہم داخل ہوتے ہیں تو میرے بائیں جانب حضرت علامہ محمد اقبال کا مزار ہے. اس کے بعد شاہی مسجد ہے. یہ علامہ اقبال کا مزار، یہ شاہی مسجد، اور بالکل میرے اپوزٹ اس کے جو ہے وہ قلعہ ہے، لاہور قلعہ. تو یہ بیسیکلی ہم جو ہے جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس میں 3-4 چیزیں ایک مقام پر ہیں جو تاریخی حیثیت رکھتی ہیں. علامہ اقبال شاعر مشرق، شاہی مسجد جو ہے وہ مغل دور کی یادگار ہے اور یہ بھی قلعہ جو ہے مغل دور کے ہی یاد دلاتا ہے. تو چلتے ہیں ہم روشنائی دروازے سے باہر کی طرف. حضوری باغ رنجیت سنگھ نے 1813 میں کوہ نور ہیرے کی شاہ شجاع سے چھننے کی خوشی میں مغلیہ طرز پر تعمیر کروایا تھا. باغ کے مغرب میں بادشاہی مسجد اور شاعر مشرق کا مزار، مشرق میں قلعہ لاہور، شمال میں رنجیت سنگھ کی سمادھی اور جنوب میں روشنائی دروازہ موجود ہے. میں اس وقت موجود ہوں مستی دروازے کے اوپر. یہ سامنے ادھر آپ کو اگر دیکھ سکیں تو سامنے اس کا بورڈ لگا ہوا ہے مستی دروازہ. یہاں پہ ایک پہرےدار مستی بلوچ کے نام سے تھا، اس کے نام پر اس کو مستی بلوچ دروازہ کہتے ہیں. تو لیکن آثار نہیں ہے اور اندر مارکیٹ ہے پوری. یہ اندر ایک مسجد بھی ہے اور شاہی بیگم کے نام سے. ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ اس مسجد کے حوالے سے اس کو مسجد دروازہ بھی کہتے ہیں. اور جو چونکہ پنجابی زبان کے اندر مسجد کہا جاتا ہے، مسجد کو لوگ لینگویج کا فرق ہے بہرحال کو، اس لیے اسی سے بگڑتے اس کی شکل مسجد دروازہ تک پہنچ گئی ہے. جی بھائی، اب میں پہنچ چکا ہوں کشمیری دروازہ. یہ ہے کشمیری دروازہ. چونکہ اس کا رخ کشمیر کی طرف ہے اس لیے ہم اسے کشمیری دروازہ کہتے ہیں. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ دروازوں کے جو نام رکھے گئے ہیں عمومی طور پہ ایسے ہیں کہ جس سمت میں وہ ہے اسی حوالے سے دیا جاتا ہے. جیسے دلی دروازہ جو ہے وہ اس کی سمت جو ہے وہ دلی کی طرف ہوتی ہے. یہ کشمیری دروازہ اندر کی جانب سے ہے. اور یہ کچھ چیزیں جو ہے کنسٹرکشن اس کی کچھ خراب ہوئی ہے تو یہ رینوویشن کا بھی کام چل رہا ہے اس کا. یہیں پہ بنوائیے گا. تو دوستو اس وقت میں پہنچ چکا ہوں شیرا والا دروازے کے قریب. یہ میرے پیچھے اس کا نیم پلیٹ لگا ہوا ہے اور سامنے دروازے. آئیے تب چلتے ہیں. جی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب بالکل عین دروازے کے قریب پہنچ چکا ہوں. شیرا والا دروازے کے بالکل ساتھ ہوں میں اس وقت. مانگ لینا تھا 1000 روپے دے دو. رنجیت سنگھ نے یہاں پہ 2 پنجر رکھے تھے شیروں کے، اس لیے اس کو شیرا والا دروازہ کہتے ہیں. لیکن اصل میں اس کا نام کچھ اور ہے. میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. شیرا والا دروازہ جو ہے اس کے ہم اندر آ گئے ہیں. اس کا میں نے بتایا تھا اس کا اصلی نام کچھ اور ہے اور اس کو خضری دروازہ کہتے ہیں. اس کے دروازے کے باہر جو ہے دریائے راوی گزرا کرتا تھا تو لوگ وہاں سے کراس کرتے تھے اس کو. اور اب ہم اندر میں آپ کو دکھاتا ہوں. تھوڑا سا اندر، بہت اندر تو نہیں آئیں گے لیکن یہ مسجد ہے یہاں پہ اور یہ مارکیٹ پوری ہے. اس دروازے کا پرانا نام خضری دروازہ بھی ہے
جس کی وجہ تسمیہ یہ روایت بتائی جاتی ہے کہ حضرت خضر اس دروازے سے باہر نکل کر دریا راوی میں اتر گئے تھے، تب سے اس دروازے کا نام خضری دروازہ چلا آ رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں زکی دروازے پر، جو اس کو بعد میں یکی دروازہ بھی کہنے لگے، کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ گھوڑ سواری اور یکے وغیرہ ہوتے تھے اس نام سے۔ بزرگ ایک تھے یہاں پہ جو تاتاریوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، ان کے 2 مزارات اور سر جو ہے یہاں رکھا گیا اور دھڑ دوسری جگہ پر رکھا گیا، تو یہ اس کے نشانات تو ویسے ختم ہو گئے ہیں، یہ مزار موجود ہے۔